अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरा मौजू पाकिस्तान है, मगर अमेरिका, भारत, सब जगह तक फैला हुआ है। इसका मौजू हर तरफ है कि सबसे पहले तो अमेरिका से बड़ी खुशी की खबर है अमेरिकन के लिए स्पेशली कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट आई रिमेंबर मेरा क्रिकेट मौजू भी नहीं है और मुझे इतना कोई अब शौक भी नहीं है, मैं कम बात करता हूँ। मगर ये कि इंटरनेशनल वनडे में मेरा ख्याल ये कि T20 सीरीज में आईसीसी की वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार है कनाडा और अमेरिका दोनों, या पहले होंगे तो मेरे में नहीं है, मगर अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। तो बिग कंट्री, बिग थिंग्स के इंटर होते ही फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया। 15,000 का क्राउड था, फुल स्टेडियम था और बिलाशुबा अमेरिका का कहना कि इस वर्ल्ड कप से अमेरिका में क्रिकेट बड़े पैमाने पे इंट्रोड्यूस होगा। ऑलरेडी वहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंग्लैंड से लेकर जमैका, हेटी, ये सारे कैरेबियन सी में जो टीम वहाँ की बड़ी मशहूर टीमें हैं वो सब वहाँ रहते हैं। तो वो 15-20 मिलियन लोग तो ऑलमोस्ट वैसे ही रहते हैं अगर देखा जाए तो, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा। मगर अब मैं क्रिकेट को जुआ समझता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी कहता चलूँ कि जब ये सुबह खबर आ रही थी तो मेरे एक दोस्त मिलने आए हुए थे, तो ये खबर आ रही थी कि सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि हमें यकीन है कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 जीत कर आएगा और अगले साल वो शाही मेहमान होगा हज के मौके पर। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि जुआ के जीतने पे भी अब शाही हज मिला करेगा। खैर, यह अजराए तफन्नुन था। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी खबर बिलाशुबा बहुत बड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप को 34 काउंट में सज़ा न्यूयॉर्क में सुना दी गई, जो बड़ी ऑब्वियस थी। और अभी 6 जनवरी का केस वाशिंगटन DC कैपिटल हिल पे हमला, वो केस बाकी है। फिर अटलांटा जॉर्जिया में जो उन्होंने वहाँ के गवर्नर पे दबाव डालने की कोशिश की थी जीत के लिए, वो केस भी बाकी है। मगर ये ध्यान में रखें, सज़ा हो भी जाए जो हो जाएगी यकीनन, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता उनके इलेक्शन पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है कि देयर इज नो एनीथिंग सच कि जो होल्ड कर सके। और अभी रिसेंट हिस्ट्री में जो मुझे याद है, 92 में बैरी नाम था, मेयर थे वाशिंगटन DC कैपिटल के, और उनको ड्रग में सजा हुई थी 6 महीने। वापस आके वो दोबारा काउंसलर बने, फिर मेयर बने, फिर 94 में जीते, फिर 99 तक सर्व किया उन्होंने। तो अच्छा, फिर मोरली देखिए, ये अखलाकी, समाजी अखलाकियात जो थी उनका मसला है। तो उस पर हमारे एक अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर दोस्त ने हमें मैसेज किया कि लो, आप तो हमारी प्रेसिडेंट पर ही तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने सेटलमेंट की है और उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया, अब तो हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट जो है कन्विक्टेड होगा। तो मैंने उस पर जवाब दिया कि मोरलिटी दुनिया में तब्दील हो रही है, और अमीरों की मोरलिटी हमेशा से अलग रही है, गरीबों की हमेशा से रही है। और ये गरीब हैं जो एक दूसरे का गिरबान नोचते हैं मोरलिटी के नाम पर, और उमरा की मोरलिटी की कभी केयर नहीं की। अगर लोगों को याद हो, बिल क्लिंटन, मोनिका लेविंस्की केस, अगर उसे पढ़ें तो यकीन ही नहीं आता कि कोई प्रेसिडेंट एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, मगर एली आज भी साथ रहती हैं और उनकी पॉपुलरिटी उस वक्त बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। बल्कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एल गोर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे और इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में गए तो उन्हें अवॉइड करते थे कि उनके साथ मोनिका लेविंस्की स्कैंडल था। मगर तजकिया निगारी कहते थे कि अगर वो गोर साथ ले जाएं बिल क्लिंटन को तो उनकी कैंपेन में जान पड़ सकती है और उनकी पॉपुलरिटी में, उनके वोट में इजाफा हो सकता है। और हारने के बाद उनके बुश से जब वो हारे तो यही कहा गया कि उनकी गलती ये थी कि वो बिल क्लिंटन को साथ लेके नहीं निकले। अपनी अपनी मोरलिटी की बात है, और अमीरों की मोरलिटी हमेशा से अलग रही है। अब किसी गरीब बस्ती में 5 बच्चों की माँ 55-60 साल की उम्र में अगर
پیری مریدی کے چکر میں بچوں کو چھوڑ کے شوہر سے نائشے میں طلاق لے کے شادی کر لیتی تو محلے میں اگر کسی غریب بستی میں ہوتا تو آپ زندہ کر دیتے. مگر امیر کا معاملہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ دیٹ از ہز پرسنل، اور بات آگے بڑھ جاتی ہے. تو ان باتوں پر میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ایک لمبی بحث ہے، اور سماجیات میرا اتنا بڑا کوئی سبجیکٹ بھی نہیں ہے. مگر یہ پتہ ہے کہ ابن خلدون جو فادر آف دی سوشیالوجی کہلاتے ہیں، سوشل سائنس کے بانی ہیں، جن بلکہ وہ دنیا بھر میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مورلٹی جب قوموں سے اٹھ جائے یا خاندان سے یا فرد سے تو وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتی. تو میں اس پہ اور تبصرہ نہیں کروں گا. میں بات کروں گا پاکستان کی کہ جہاں ریاست اور سیاست کی لڑائی میں ریاست ڈوب رہی ہے تیزی سے. میں روز دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یقین نہیں آتا اور کسی کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے. آج تازی خبر دیکھی کہ سول ایویشن اتھارٹی میں جو بندر بانٹ ہوئی نوکریوں کی، اور جس طرح سے مینجمنٹ چلائی گئی، اور جس طرح یورپ امریکہ بند ہوا فلائٹس جو ہیں، تو ایک رپورٹ آئی ہے کہ جی یورپ میں جو فلائٹس بند کی گئیں وہ بے اطلاعی، غفلت، سستی، نااہلی اور انکمپیٹنٹ لوگ جو تھے نا ان کو بھرتی کیا گیا. تو ہر ادارے میں یہی صورتحال ہے، ہر طرف یہی صورتحال ہے کہ سیاسی سفارش، فوجی سفارش، بیوروکریسی کے اپنے لوگ، کہ میرٹ ہو یا نہ ہو لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں. تو ایک ایک چیز کر کے ڈوب رہی ہے. جو غور سے اگر دیکھنے والے ہر ادارے میں، ابھی میرے ایک دوست ملنے آئے، میں بہت تعارف نہیں کراؤں گا ان کا، ان کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل تھے. میں سوئر لے کے آپ سے کہتا ہوں کہ وہ میرے دوست کے ساتھ بالکل جیسے کوئی کمی کمار ہوتا ہے نا، ساتھ بیٹھے تھے. میں سمجھا ان کا کوئی ملازم وغیرہ ہے جو ساتھ لے کر آئے. وہ میرے دوست جو ہیں وہ بڑے اربپتی کھربپتی آدمی ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ میں یہ کوئی تفاخر سے نہیں بتا رہا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں $100 ملین ہیں تو nothing to do with me. اگر میری جیب میں $200 ملین ہیں تو nothing to do with you. یہاں کوئی کسی کو کوئی دیتا نہیں ہے. تعلقات، ملنا جلنا ایک الگ چیز ہے. برے وقت میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہاں، اور شاید دنیا میں نہیں ہوتا. دکھ اپنے اپنے ہوتے ہیں، کسی کو کاؤنٹ نہ کریں کبھی. اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سگے، دلارے، راج دلارے، پیارے. اور مقصود یوسفی نے مشتاق یوسفی نے کبھی جملہ لکھا تھا کہ جب بچے کی جیب میں پیسہ آ جائے اور وہ پہچاننے لگے تو سمجھ لیں کہ وہ بڑا ہو گیا، اس کے دکھ سکھ الگ ہو گئے. آپ اور میں کبھی کتنا بار اپنے ماں باپ کو اپنے دکھ سارے شیئر کیے ہیں. چھپاتے ہی ہیں نا اکثر. بہن بھائی بڑے ہو جائیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، سب کی ضرورتیں، سب کے تقاضے، مجبوریاں سب الگ الگ ہوتی ہیں. تو سارے رشتے یہ کتابی باتیں ہیں. زندگی جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. خیر، تو میں بتا ہی رہا تھا، سوری میں بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، کہ ایک موقع پہ وہ ڈائریکٹر جنرل صاحب کھانے پینے کی محفل تھی، تو وہ ضرور سے کچھ زیادہ کھا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے. تو میرے دوست نے ان کو بالکل اس طرح گھورا جیسے ملازم کو گھورتے ہیں. ان کا ہاتھ بھی رک گیا. بعد میں جب انٹروڈکشن ہوا کافی دیر کے بعد تو پتہ چلا یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. یقین کریں، ریئلی آئی واز شاکڈ. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو لوگ پیسے کے لیے، اور پھر بھرتیاں جس طرح سے ہوتی ہیں، PIA سے لے کر کہیں تک بھی چلے جائیے. مثال کے طور پہ اس ملک میں اگر میں نیٹ کا ہی قصہ سناؤں نا، یہ جو نیٹ کمپنیز ہیں، میں نے بہت بار پہلے بھی سنایا ہے، اگر کسی معاشرے میں اگر یہ کمپنیاں اس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں جیسے یہاں کر رہی ہیں تو ان کے مالکان کو، ان کے CEOs کو 100 سال کی سزائیں ہوتی ہیں. مگر یہاں جرم کوئی کرتا ہے، پکڑا کوئی اور جاتا ہے. میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا عمران خان صاحب کی طرف، قیدی نمبر 804 کی طرف، اور نہ میں وہ باتیں کروں گا کہ جی عدالت نے نیب کی ہیئرنگ میں پہلے خود ان کو کہا کہ جی یہ لائیو دکھائی جائے گی، اور پھر فیصلہ سنا دیا گیا کہ نہیں جناب آپ کے تو پولیٹیکل
موٹیو ہیں تو اور آپ کو اس کی اجازت نہیں مل سکتی، اور یہ عدالت کا اپنی ڈسکشن بھی ہوتی ہے. خیر، اور پھر ساتھ میں جو ویڈیو کی کہانی ہے، جو شیخ مجیب کی ویڈیو ہے، جو جسے اوے بھی ہوا جا رہا ہے مگر وہ ابھی تک پوسٹ بھی ہے، اسے ہٹا بھی نہیں رہے ہیں، اور 71 سے کمپیریزن ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، مگر ایک بات طے ہو گئی ہے، جس طرح کھل کر کھیل رہی ہے تحریک انصاف. یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ کہیں کوئی بڑی سپورٹ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر ریاض ملک اڑ گئے کہ جی میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، میں سچ سے نہیں ہٹوں گا. تو اس پر ایک دوست نے لطیفہ بھیجا، آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ مغل بادشاہ جہانگیر میرے خیال میں یا اکبر کوئی ایک اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اماں ایک عالم مجھ سے ڈرتا ہے، پورا ہندوستان میرے سامنے کانپتا ہے مگر میری بیوی نہیں ڈرتی. ماں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کیونکہ تم اس کے سامنے ننگے ہو. کیا کہا؟ کیونکہ وہ تم سے اس لیے نہیں ڈرتی کہ تم اس کے سامنے ننگے ہو. تو میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، مگر ایک بات طے ہے کہ ملک ریاض کا اڑ جانا، لڑ جانا اور اسٹینڈ لے جانا، کھڑے ہو جانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہیں بہت بڑی رفٹ ہے اندر، اور یقین دلایا گیا ہے کہ nothing gonna happen to you, just stay with us. تو میں ایک بات کہوں گا آپ سے بہت خوف کے ساتھ اور بہت درد مندی سے کہ اس ملک میں بگننگ میں ہی بنتے ہی پہلا حادثہ لیاقت علی خان کا تھا. پھر جس طرح مینج کر کے فاطمہ جناح کو مارا گیا جو 40-45 سال کے بعد کھلا، دوسرا بڑا حادثہ تھا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تیسرا بڑا حادثہ تھا، اور اس دوران سانحہ مشرقی پاکستان یقیناً ایک اہم ترین حادثہ تھا، مگر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پھر بے نظیر بھٹو کا مرڈر جو ہے، میں ابھی تک یہ سمجھتا تھا سب سے بڑا حادثہ ہے، اور اب بھی سمجھتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے بڑا حادثہ نہ ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ پہلا آدمی جو کہتا تھا کہ انتخابات نہ کرائیں یا آپ کے گلے پڑ جائیں گے. تو دعا کریں کہ کوئی حادثہ نہ ہو، اور یہ تحریک انصاف والے اور دوسری پارٹی بھی کو علوی نے تو صاف کہا ہے نا کہ there is a two stakeholders and one of them جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، کہ بیٹھ کے ہی بات بنے گی. مطلب آپ کو صرف ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھنا پڑے گا، باقی ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو جو منظر ہے اس میں بتایا رہا تھا کہ ریاست سیاست میں ڈوب رہی ہے، سسک رہی ہے، ہر ادارہ ٹوٹ چکا ہے. کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 350 گاڑیاں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں کوئٹہ میں، اور 70 کروڑ روپے کا پیٹرول پی گئے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ درجنوں بار بتایا ہے کہ یہاں ججوں سے لے کر یہ دودھ کی دھلی عدلیہ، جس کے لیے نواز شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس میں کالی بھیڑیں ہیں، لال بھیڑیے اور لومڑی جو ہے نا، سفید لومڑیاں، وہ عدلیہ میں بھیڑیں بتا رہی ہیں. ان کا جو عدالتی ریکارڈ ہے اگر نکال کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے. تو خیر، تو یہاں ہر چیز ڈوب رہی ہے تیزی سے. لوگوں میں مایوسی اور نفرت یا کمزوری اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں اور پریشان نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ یہ ریاست تھوڑی ہے، اور وہاں اشرافیہ میں لڑائی مک کر ہی نہیں دیتی. بس آپ کو فیسٹیوٹی دکھائے جاتے ہیں، کرکٹ کا بتائے جاتے ہیں، رنگ رلیاں دکھاتے رہتے ہیں، اور وزراء کے اور اپوزیشن کے بیان پہ بیان. ایک دوسرے کے اب ایف آئی اے نے بلا لیا ہے، اور رؤوف حسن اکڑ گئے ہیں، عمر ایوب بھی اکڑ گئے ہیں، اور گوہر خان بھی اکڑ گئے ہیں کہ جی ہم جائیں گے اور سچ بولیں گے. اور وہاں سے یہ جواب بھی آ رہا ہے کہ جناب وہ دکھائیں اور سنائیں بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. مگر نیتوں کا کھیل ہے کہ اب کیوں یاد آ رہی ہے، اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں اس کو اوپن کیا، کیوں نہیں اس کو لوگوں سے کہا کہ پڑھو. ساری باتیں سچ ہیں.
مگر ضرورت اور وقت اور تقاضا جو ہے وہ آدمی کو موڑتا ہے، گھماتا ہے، چلاتا ہے، پھراتا ہے، لڑاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہنس رہے ہیں نا یہاں کے حالات پر، وہ آپ یقین کریں بے وقوفی دکھا رہے ہیں. میں نے 40 سال باہر گزارے ہیں. وطن کی مٹی، اس کا احساس، آپ کتنے بھی خوش ہو، وہ آپ کے سینے سے لگا ہوتا ہے. آپ کے خواب کبھی وہاں کے نہیں ہوتے جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وطن چھوڑنے کے بعد. ریاست میرے نزدیک کو معنی نہیں رکھتی ہے. ملک، حکومتیں مٹی ہوتی ہے جو اصل چیز ہوتی ہے. جغرافیے بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، مگر امن نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو وہاں آپ رہ نہیں پاتے ہیں. بھاگنا ہی پڑتا ہے کہ لاکھ ہمیں لوگ بھگوڑا کہیں، مگر کون ہے جو یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا. ابھی ایک میسیج آیا ہے کہ چاچا، ایک خاندان کی بچی ہے کہ چاچا آپ نے کہا تھا کہ اسکالرشپ بھی ملتے ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں، تو مجھے گائیڈ کرے نا. پہلے وہ بچی کہتی تھی کہ میں CSS کا ایگزام دوں گی، اور تیاری بھی کر رہی تھی. ایکسٹرا آرڈنری جینیئر بچی ہے. اب وہ کہتی نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر اینی مور، آئی ہیو ٹو لیو اینڈ آئی ہیو ٹو لیو. تو مجھے پلیز گائیڈ کریں. میں اسکالرشپ، کیونکہ ایک لوئر مڈل کلاس کی بچی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی اسکالرشپ ملے، مگر اسے نہیں پتا کہ اسکالرشپ بھی یہاں عمرہ کے بچے لے جاتے ہیں. وہ میرٹ پہ ہوں یا نہ ہو، میرٹ تو یہاں ہے ہی نہیں نا، ورنہ PIA ڈوب جاتی، اسٹیل مل ختم ہو جاتا. اور دیکھیں نا ایک ایٹمی ریاست کے جو حالات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ملک اس سے آگے ہیں ہر معاملے میں، اور یہاں توجہ ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اسے حکومت سے نکالنا ہے اور اسے حکومت میں لانا ہے، اور ہم نے اس کی ٹانگیں بات کر لیتے ہیں کہ جی ایگزٹ پول آنا شروع ہو گئے ہیں. کل پولنگ ختم ہوگی ہندوستان میں، اور 543 ہے میرے خیال میں، 44 واٹ ایور، اس میں سے 320 سے 370 کی پیشن گوئی ہے کہ جناب مودی اور ان کے حکمران اتحاد کے ملیں گی سیٹیں، اور 120 سے 150 180 تک اب کہا جا رہا ہے کہ جی کانگریس اور ان کا اتحاد انڈیا جو اس سے سیٹیں ملیں گی. اور چھتیس گڑھ جیسی ریاست میں تو 11 میں سے 10 سیٹیں. میرے ایک انڈین دوست نے بہت دن پہلے ہی کہا تھا کہ 350 تو افاق بھائی آپ مانیں نہ مانیں. دیکھیں جی، اگر مودی بھی جیت جاتے ہیں، یہ ٹرمپ جو جیت گئے ہیں، وہ ایگزٹ پول یقیناً کلوز ٹو ریئلٹی ہوتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر وہاں جاتے ہیں، پھر یہ اردوگان، شی اور پیوٹن، مجھے یہ دنیا چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے اس دنیا سے جمہوریت کی رخصتی کا وقت ہوا چاہتا نظر آتا ہے. بہت خوف آ رہا ہے کہ مودی کی فتح تیسری بار. صاف مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان ہندو ریلیجن پر ہے، اور ایک مذہبی ریاست ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کچھ بھی کہتا ہو، اب وہ سیکولر ملک نہیں رہا. وہاں اکثریت اب ہندوازم چاہتی ہے. کوئی آپ مانے، ناراض ہوں، نہ مانے، مگر آنے والے دن بہت خوفناک ہوں گے، اور پھر پاکستان کے لیے بڑے خوفناک ہوں گے. مجھے خدشہ ہے کہ آزاد کشمیر پر حملہ ہوگا. اگر ایسا ہوا تو یہاں کے حالات دیکھتا ہوں اور پھر آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتا ہوں. اسی طرح امریکہ میں بظاہر مودی کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ بھی جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو صاف کہتے ہیں میں میڈیا کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کانسٹیٹیوشن کو بھی چینج کروں گا، اور میں سب کو جیلوں میں بھی ڈال دوں گا. مطلب وہ حیران کن باتیں ہیں، مگر ان کی پاپولیٹی کم نہیں ہوئی ہے. تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے دن بہت فکر مندی کے دن ہیں. پوری اس خطے میں نہیں، پوری دنیا میں ایک نئی ایتھیٹرین سوچ ابھری ہے. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ جیسے پاکستان جیسے ملکوں میں جمہوریت کا ڈرامہ، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا یورپ امریکہ کہ جناب صرف ہمیں یہ دکھاتے رہو، تم جو چاہے کرو، تو نفرتیں تو پھیلنی تھی نا، بڑھنی. ان ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ نے اور بیہیویئر نے
جو یہاں انتہا پسندی کو جنم دیا، دہشت گردی کو جنم دیا، اور مسائل بڑے، تفرقہ بازی، فرقہ وارانہ سے لیکن سارے اس کا ہندوستان میں اثر کیا، اور یہ ماننا چاہیے ہمیں۔ اسی طرح باقی دنیا میں بھی کہ جو معاملات ہیں کہ جمہوریت ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تو روز صبح اٹھ کے جیسے شادی کو گرو کرنا پڑتا ہے کہ شادی جب تک چلتی ہے جب تک آپ چاہتے ہیں، اور خاص کر مرد کے لیے میں کہتا ہوں کہ شادی چلتی ہی جب تک ہے جب تک مرد چاہتا ہے، اور اسی طرح جمہوریت ہے کہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے صبح اٹھ کے شادی کو مینٹین کرنے کے لیے سیاست کرنا پڑتی ہے نا، اسی طریقے سے جمہوریت کو گرو کرنا پڑتا ہے۔ تو اب لوگ مایوس ہو گئے ہیں، اس کی خرابیاں ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، مگر یہ میرا ایمان ہے کہ آج بھی یہی نظام ہے جو لوگوں کو کہیں پہنچا سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے، امن دے سکتا ہے۔ مگر لیٹس سی کہ آنے والے دن اس دنیا میں کیا لے کر آ رہے ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کی ترقی، اس کی خوشحالی جو گرو کر رہا تھا، وہ میں اب تھمتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، وہاں پر بھی خدا نخواستہ پاکستان جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ ایک بڑی اقلیت کو اور کئی اور دیگر اقلیتوں کو دبا لینا اور ایک مذہب کے پھیلاؤ کے لیے کام کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے آج کی دنیا میں، بہرحال کسی حد تک ہے۔ آخر میں چلتے ہوئے اتنا اور کہنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیلی ویژن پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ دکھائی گئی، اسے بتایا گیا بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، گریٹ ڈیبیٹ، مور دین گریٹ ڈیبیٹ، کہ بس کر ڈالو اکانومی کے حوالے سے۔ اس میں جو لوگ بیٹھے تھے یہ وہی لوگ ہیں 50 سال سے جو اپنا مال بنا رہے ہیں، اور اس ملک کی اکانومی ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور یہی بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ جو بچا کھچا ہے اسے بھی بس کھا ڈالو، کر ڈالو نہیں، کھا ڈالو، کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو صرف اپنے کام کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یوز کیا، اور میرا یقین کامل ہے کہ جب تک یہ لوگ ریپلیس نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں کسی طرح کی خوشحالی کا کوئی خواب دیکھنا بھی حماقت ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ میڈیا، بیوروکریسی، صنعت کار اور اسٹیبلشمنٹ سب مل گئے، سیاستدان سب مل گئے نا، اور انہوں نے ایک جتھا بنا لیا ہے۔ یہ آپس میں سب کچھ بانٹ لیتے ہیں، نوکریاں بھی بانٹ لیتے ہیں، صنعتیں بھی بانٹ لیتے ہیں، اور یہ مطلب بیوروکریسی میں بڑی جو ڈپلومیٹک کوڈ سے لے کر جو اہم ترین نوکریاں ہیں یہ بھی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اسکالرشپ بھی یہی لے جاتے ہیں۔ تو اس سے جان چھڑانا کوئی آسان کام نہیں نظر آتا، اور اویئرنیس نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور پھر جب ریاست میں کوئی نظام ہی نہ ہو، چیک اینڈ بیلنس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، حالات یہ ہیں کہ آپ کو توڑ توڑ کے خبریں بتائی جاتی ہیں کہ کراچی میں جنوری سے مئی تک کچھ 6,000 5,500 سے زیادہ لوگ چوری چکاری اور جرائم میں گرفتار ہوئے ہیں، کہ ایک ماہ میں 1500 جیلیں بھر گئی ہیں کراچی کی۔ تو غربت بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے تشدد بڑھ رہا ہے، اور جرم بڑھیں گے۔ آج ہی کی خبریں نا، کئی دو تین جگہ پہ نوجوان مارے گئے ہیں، اور معصوم نوجوان اپنی ماؤں کے، اپنے باپوں کے آنکھوں کے تارے راج چرا رہے۔ مگر اس ریاست میں صرف لڑائی رہ گئی ہے۔ ٹیلی ویژن کھولیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف ایک انتشار ہے۔ وہ گورنر نیا بنا نا کے پی کے کا گورنر کنڈی، وہ کہتا ہے ملک بحران سے گزر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ملک بحران سے نہیں گزر رہا، بحران قافلہ در قافلہ اس ملک سے گزر رہے ہیں، بحران قافلہ در قافلہ اس ملک سے گزر رہے ہیں۔ مجھے گورنر پہ یاد آیا کہ ابھی 2-3 دن پہلے سابق گورنر جو لانگسٹ گورنر رہے ہیں ان دا ہسٹری آف دی کنٹری، عشرت العباد، ان کا اچانک دکھایا گیا کہ ان کا شاہد سید کو فون آیا ہے، اور کراچی کے الیکٹرک کے مسئلے پر انہوں نے بڑی ڈسکشن کی ہے۔ تو بہت عرصے سے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے کوئی دوست دبئی میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہل جل ہوئی ہے، اور انہیں پھر گورنری کا اثر دیا گیا جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری بھی دے دیا گیا تھا ان کو، ان کا پرنسپل سیکرٹری بنا کے دبئی بھجوا دیا گیا تھا۔ پھر آخری لمحات میں پیپلز پارٹی اکڑ گئی،
اور فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. تو ٹسوری صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر فی الحال بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کسی کو کچھ نہیں ملنا. یہ سب کچھ آپس میں بانٹ لیں گے اور یہ لڑیں گے بھی آپس میں. اور ساری لڑائی ریاست اور سیاست کے درمیان صرف ایک ہی ہے کہ کون اقتدار کو رن کرے گا اور کون کتنا لوٹ کر کھائے گا. آج کے لیے یاد دیجیے انشاءاللہ کل گفتگو. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں, منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.